अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। 16वीं कौमी असम्बली आज वजूद में आ गई। 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। जिन अरकान असम्बली ने हलफ उठाया है उनकी तादाद 302 है। आज ये सब कुछ जो है वो हंगामा आराई के दौरान हुआ और इस दौरान नारेबाजी भी होती रही और एक मौका ऐसा भी आया जहाँ पर मास्क जो है उसको नवाज़ शरीफ जब दस्तखत कर रहे थे उस वक़्त उछाला गया। ये सूरत हाल जो है दिखाई ये देता है कि अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा रही है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान जो हैं उन्होंने आज हंगामा आराई को आगाज़ से ही अपनाया और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने उन्हें कहा कि पहले आप मेंबर तो बन लें, फिर आपका जो दिल चाहता है वो कीजिए। हलफ बर्दारी के बाद जो है जब दस्तखत मुकम्मल हो गए तो उस वक़्त फिर उमर अयूब साहब जो हैं वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर उठे और उन्होंने ये बात कही कि ये हाउस जो है ये नामुकम्मल है और इस हाउस को मुअत्तल किया जाए और स्पीकर जो है इसके ऊपर रूलिंग दें। बैरिस्टर गोहर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दूसरे रहनुमा हैं, उन्होंने ये बात कही कि जब तक ख़वातीन की नशिस्तों का फ़ैसला जो है और अक़लियतों का फ़ैसला नहीं हो जाता, जो इलेक्शन कमीशन में मामला पेंडिंग है, ये हाउस जो है ये नामुकम्मल है और जब तक इसकी तकमील नहीं हो जाती और हमें अवाम ने मैंडेट दिया है, हमारी 180 के करीब सीटें हैं, फॉर्म 45 जो है उसके तहत जो है मामलात को देखा जाना चाहिए। ज़ाहिर है कि इसके ऊपर फिर ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का शोर व गोगा था उसके जवाब में उन्होंने घड़ी लहरा दी। ये सूरत हाल जो है ज़ाहिर है पार्लियामेंट जो है उसने एक ऐसी जगह है जहाँ से हुकूमत साजी के मामलात और कानून साजी जो है वो होनी है, आवाम की तर्जुमानी होनी है, आवाम के मसाइल जो हैं वो डिस्कस होने हैं। लेकिन अगर ये इसी तरह शोर व गोगा होता रहा, यही रवायात जो हैं वो जहाँ पर पिछली असम्बली ने छोड़ी थी उससे आगे आप बढ़ते जाएंगे तो क्या इसके नतीजे में पार्लिमान मजबूत होगा या पार्लिमान कमज़ोर होगा? इसके नतीजे में जमहूरियत जो है वो आगे बढ़ेगी या इसके नतीजे में उसका रिवर्स गियर जो है वो लगेगा। ये सूरत हाल जो है ये समझने की है और ये सब के समझने की है। ज़ाहिर है इंतखाबात जो हैं उसकी शफाफियत पर सब मोतरज़ हैं और ये वो इंतखाबात हैं जिनको पाकिस्तान की तारीख़ के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात जो है वो करार दिया जा रहा है और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका किरदार बहुत बड़ा सवालिया निशान बना है और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मामलात को लेकर चला है और वहाँ से हालात और वाक़यात के बारे में जिस ताख़ीर की सूरत हाल है और जिस तरीके से उन्होंने अपना दिफा में कहने के लिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी सामने नहीं आए हैं, तो वो यकीनन बहुत सारे मामलात के बारे में शक और शुबा जो है उसको पैदा कर रहा है। अब इस वक्त हुकूमत साजी का मरहला भी दरपेश है और ज़ाहिर है कि ये एक अक़लियती हुकूमत होगी। इस अक़लियती हुकूमत को बेपनाह चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं, जिनमें से सबसे बड़ा मुआशी चैलेंज है और उसके साथ साथ आवाम को रिलीफ देने का। लेकिन हुकूमत साजी का मरहला भी इतना आसान नहीं होगा। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब है, ये भी मरहला जो है ये भी कोई आसानी से तय नहीं होगा। इसमें भी हालात जो हैं वो कोई भी सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो इस मामले को जितना लटकवा सकी वो इसकी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका मौक़िफ़ यही है कि हमारी सीटें जो हैं जब तक नहीं हमें दी जाती उस वक़्त तक मामला आगे नहीं बढ़ सकते। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम साहब, ये फरमाइएगा कि आज ज़ाहिर है 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया है, जिस तरीके का वहाँ पे हंगामा आराई, शोर शराबा और मंजरनामा रहा, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये असम्बली नज़र आएगी या ये अखाड़ा नज़र आएगी? जी, रईस साहब, हम सबको अब तैयार रहना चाहिए कि पाकिस्तान में जब से एक फाशिस्ट जमात 2014 में
हमलावर हुई थी धरने की सूरत में, तब से पाकिस्तान की जो ऐवान है वो हमेशा इसी तरह इसी इंतशार का शिकार रहते हैं, और उन्हीं के दरमियान हुकूमतों ने डिलीवर करना है या नहीं करना, ये हुकूमतों की जो है वो सवाबदीद है और उनकी महारत है, उनकी मेहनत है। तो हम हमारे सामने हमने चूंकि एक उस वक्त भी 2013 के इंतखाबात के ऊपर बहुत एतराज किए थे तहरीक इंसाफ ने, और 35 पंक्चर का जो है वो झूठा नारा लगाया, उसकी बुनियाद पर उन्होंने एक पूरा धरना किया। लेकिन 2015 के आगाज में अक्सर लोग ये भूल गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूरी एक तफ्तीश की थी। जिस तरह आज वो कहते हैं कि हमारे पास बेशुमार सबूत हैं, उस वक्त भी कहा था कि हमारे पास वैगने भर भर के सबूत हैं, लेकिन वो सारे कागज जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द ही कर दिए थे, और ये कहा कि 2013 का इलेक्शन जो है वो लार्जली फ्री एंड फेयर हुआ था। तो यहाँ भी हमारे पास एक ना खत्म होने वाला सिलसिला इल्जामात का। दावे वो करते हैं कि जी हमारी 150 और नशिस्तें होनी चाहिए थी, लेकिन जो पिटिशंस हैं वो सिर्फ 35 फाइल होती हैं। तो ये एक इल्जामात का सिलसिला जारी रहेगा। इलेक्शन का फैसला जो है बहरहाल वो जाके अदालतों में ही होना है, मुख्तलिफ जो सीटें हैं। और ये भी बड़ी एक दिलचस्प हकीकत है कि हर जमात जो है वो अपनी अपने सूबे का इलेक्शन दुरुस्त कह रही है, और दूसरे सूबे में कह रही है कि वहां तो धांधली हुई है। धांधली। कि लेकिन इसमें एक अगर जो सवाल है है खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सवाल ये है कि इलेक्शन के ऊपर जो है बहुत सवालात उठाए जा रहे हैं और हर जमात ही ये सवाल तकरीबन उठा रही है। जैसे आपने कहा कि एतराज़ात बहुत हैं लेकिन पटिशनें 35 हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका किरदार भी तो बड़ा मुबहम है, और उस इबहाम की वजह से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई है। आपको क्या लगता है कि वो इस दिफाई पोजीशन पर क्यों हैं? क्यों नहीं वो सामने आकर बताते कि सूरत हाल जो है वो क्या है, और फिर ताख़ीर बहुत ज़्यादा हो रही है? जी, दो बातें कि इलेक्शन कमीशन आइन के तहत पूरी तरह खुद मुख्तार है, और फिर अगर मैं माजी का हवाला दे सकूं कि उस वक्त के 2013 के भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, एक बड़े मोहतरम और इंटेग्रिटी वाले शख्स थे, फखरुद्दीन जिब्राहीम मरहूम। उनके ऊपर इतने घटिया इल्जामात लगाए गए इलेक्शन के बाद, और इसी जमात की तरफ से लगाए जिन्होंने आज शोर किया कौमी असेंबली में, कि वो जो एक इज्जतदार शख्स था वो अपना उस ओहदे से इस्तीफा दे दिया। और जब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये तो इलेक्शन ठीक हुआ था 2013 का, तो लिहाजा वो जो शख्स था वो विंडिकेट हो गया। तो यहाँ भी जिसने भी बात करनी, आज हम सब इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से एतराज कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम कोई बाकायदा तौर पे ये कनेक्शन क्रिएट नहीं कर पाते कि इलेक्शन कमीशन ने कहाँ कहाँ अगर खराबी की है तो वो की है। कानून में खराबी थी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में खराबी थी। इस दफा कोई आरटीएस बैठने का मामला भी नहीं हुआ, और हमने देखा है कि जहां 2018 में अक्सर जगहों पर 3 दिन यानी 72 घंटे लग गए थे इंतखाबात के नतीजे देने में, इस दफा तो गालिबन थोड़ी सी कुछ बेहतर इनके नंबर्स हैं। लेकिन बहरहाल ये एक रहेगा मखमसा पाकिस्तान का कि अब जब तक इस किस्म के जो तशद्दुद के रवैये हैं, खासतौर पे एक जमात की तरफ से, वो मौजूद हैं, तो पाकिस्तान में आने वाला हर इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल होगा, उसके ऊपर एतराज़ात होंगे। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ जो आज ज़ाहिर है कि उमर अयूब साहब ने और गौर खान ने उठाई, और उनका ये कहना था कि उनकी जो ख़वातीन की और अक़लियतों की नशिस्तें हैं वो उनको नहीं अलॉट हुई हैं, और जब तक वो अलॉटमेंट उसकी नहीं हो जाती, ये हाउस जो है वो आइनी तौर पर नामुकम्मल है, और वो स्पीकर से रूलिंग चाह रहे थे कि वो इसको मुअत्तल करें। इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी, एक तो बड़े पुराने अब पार्लियामेंटेरियन हैं, दूसरे कानून दान हैं। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि ये जो उनको अगर सीटें अभी तक अलॉट नहीं हुई, उसकी वजह यह है कि कानून के अंदर एक बहुत बड़ा खला है कि ऐसी जो सूरत हाल है उसके कानून में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि पैदा होगी, कि एक ऐसी जमात जिसने ना ही कोई लिस्ट जमा कराई है, और ना ही उसके किसी उम्मीदवार ने कानून के तहत जो कागजात नामजदगी दाखिल करने होते हैं, पूरा प्रोसेस है मखसूस निश्चितों का, वो पूरा नहीं हुआ। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में जब अचानक आजाद उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो एक जमात को ज्वाइन कर ले, और उस जमात की तरफ से एक मखसूस नशिस्त के लिए भी कागजात नामजदगी दाखिल ना हुए हों, लिस्ट ना आई हो, तो उस सूरत में क्या करना है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने आज जो फैसला महफूज किया है
انہوں نے ایک لیگل ویکیوم، ایک قانونی خلا کے اندر اپنی رولنگ دینی ہے کہ جی اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو ایسے ہونا چاہیے. لیکن جو جمہوریت کا تقاضا یہی ہے کہ چاہے وہ الیکشن کمیشن کے جو بنائے گئے جو ایک عارضی اصول ہوگا اس کی بنیاد پہ، یا پارلیمان آ کر دوبارہ قانون سازی کرے، یا معاملہ سپریم کورٹ میں جائے، بہرحال جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق مخصوص نشستیں ہوں گی. لیکن میں بالکل اس اعتراض کو رد کرتا ہوں کہ قومی اسمبلی نامکمل ہے. قومی آئین میں اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ عمل نہیں ہو سکتا. حکومتیں جو عوام کا منتخب کردہ ایوان ہے اس کا ظہور پذیر ہونا بھی آئین یہ کہتا ہے. حکومتیں بنے گی بھی، وہ بھی آئین یہ کہتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک قانونی خلا ہے جو وقت کے ساتھ انشاءاللہ فل ہو جائے گا اور قومی اسمبلی مکمل ہو جائے گی. لیکن اس کا مکمل نہ ہونا وزیر اعظم کا انتخاب یا اسپیکر کے انتخاب کو روک نہیں سکتا کسی طریقے سے. اور یہ بات ان کو معلوم ہے، لیکن ظاہر وہ اپوزیشن میں ہے، انہوں نے تو اپنا اعتراض اٹھانا ہے. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو مسلم لیگ نواز اب اقتدار کا طوق اپنے گلے میں ڈالنے جا رہی ہے، یہ بنیادی طور پر ایکسٹینشن ہے اس 16 ماہ کی حکومت کی، جس کے نتیجے میں آج بھی اس وقت کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنا جو ایک اس کی سیاسی بڑی بھاری قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑی ہے. لیکن اس دفعہ چیلنج اس لیے بھی بڑھ جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کوئی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو بھی آپ نے اب فیصلے کرنے ہیں یقیناً اس کے کوئی نتائج اچھے نہیں آئیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ چل پائے گی اس حکومت کو لے کر اور بچ پائے گی سیاسی میدان میں؟ جی انشاءاللہ ہمیں یہ توقع ہے کہ ایک تو وہ 16 ماہ کا دور اس لیے بھی مشکل تھا کہ اس کے آخر میں فوری طور پر انتخابات نظر آ رہے تھے، تو کہ اب ہو گئے. اب جب کہ ہمارے پاس 5 سال کا موقع ہے تو جو مشکل معاشی فیصلے ہیں شروع میں تو تکلیف ہوگی، لیکن اس کے نتیجے میں اس کے جو بہتر نتائج ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اور میں اس کی پھر مثال دوں گا 2013 کی حکومت کے، کہ 2013 کی حکومت کے پہلے جو 16 ماہ تھے اگر آپ کمپیئر کر لیں تو اس میں بھی مہنگائی اس طرح کم نہیں ہوئی تھی، لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہوئی تھی، دہشت گردی کم نہیں ہوئی تھی، کراچی کا امن بحال نہیں ہوا تھا. لیکن 3 ساڑھے 3 سال کے عرصے میں یہ سارے کام ہو گئے. لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو گئی، کراچی کا امن بھی بحال ہو گیا، دہشت گردی سے بھی لڑ کر 2016 تک ہم نے کامیابی حاصل کر لی. مہنگائی بھی 2015-16 میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم تھی، 2.8%. تو لہٰذا یہاں اب ایک وقت موجود ہے ان پالیسیوں کے نتائج حاصل کرنے کا. یہاں تو صرف پچھلے 16 ماہ میں تو تکلیف آئی نا، اور اسی لیے زیادہ جو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا فوری طور پہ جو عارضی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر مقبول فیصلے یہ حکومت کرے گی، لیکن اس غیر مقبول فیصلوں کے نتیجے میں ان پر احتجاج بھی ہوگا، عوام میں ایک پریشانی بھی ہوگی. لیکن اگر 8 سے 12 ماہ میں ان فیصلوں کے بہتر نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں تو عوام کو بھی ریلیف فیل ہوگا. اور میری یہ توقع ہے اور قیاس ہے کہ پیپلز پارٹی بھی حکومت کا حصہ بن جائے گی. ابھی تو ان کی کوشش یہ ہے کہ غلبے میں حصہ لیا جائے لیکن ملبے سے بچ جائے گا. اچھا، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ان کو یہ دکھائی دیا کہ حالات کوئی بہتری کی نوید سنا رہے ہیں تو اس مرحلے کے اوپر وہ حکومت میں شامل ہونا چاہیں گے، اور پھر آپ جب آسان صورتحال ہوگی تو آپ ان کو یہ موقع فراہم کریں گے کہ وہ آئیں اور انجوائے کریں؟ جی ضرور آئیں. اور دیکھیے یہی تو فرق ہے ان 16 ماہ میں اور اب میں، کہ اب ہمارے سامنے پورے 5 سال ہیں جس میں ہم نے اپنی پالیسیوں کے نتائج لینے ہیں. اور وہ بھی چاہیں گے، میری یہ توقع ہے کہ جب انہیں یہ محسوس ہو جائے گا، جس طرح ایک بڑا سمپل ٹیسٹ ہے کہ کیا قیمتوں میں کمی نہیں تو کم از کم استحکام اگر آ گیا اور وہ جو قیمتیں بڑھنے کی جو شرح ہے جس کو مہنگائی کہتے ہیں وہ رک گئی، اپنی جگہ پہ کم ہو گئی، تو ان کو یہ محسوس ہوگا کہ اب تو معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یا اگر جو پوری پہلی کوشش ہوگی کہ بیرون ملک کے ہمارے دوست ممالک سے بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں آ کر اس کا کام ہونا شروع ہو گیا، تو اس سے بھی جو ہے وہ اگر ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہے اس میں استحکام آتا ہے تو وہ بھی ایک اچھا سگنل دے گا مارکیٹس کو بھی اور دوسری جماعتوں کو بھی. تو وہ پھر جب چاہیں گے کہ جب 5 سال بعد الیکشن ہے
اور الیکشن کے قریب آ کے شاید وہ فیصلے فرق کریں. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب سوال یہ ہے خرم دستگیر خان صاحب کہ جب آپ پچھلی دفعہ برسر اقتدار آئے تھے تو آپ کو کچھ سال مل گئے تھے کہ آپ صورتحال کو بہتر کر سکے، اور پھر دھرنے اور احتجاج شروع ہوئے تھے. اب آپ کو فوری طور پر حکومت میں آنے سے پہلے ہی پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر شدید مزاحمت کا سامنا ہوگا، احتجاج بھی ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ عوام جو ہے وہ اس وقت بہت مشکل میں ہے. اس کا میں آگے ذکر کروں گا، آپ سے سوال کروں گا کہ کیا صورتحال جو ہے وہ درپیش ہے. اور پھر اس کے بعد آپ جو ہیں بیساکھیوں کے اوپر دوبارہ کھڑی ہوئی حکومت ہوگی کہ جس کی طاقت جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ عوام نے آپ کو اتنا مینڈیٹ دے کر بھیجا ہو کہ آپ آزادی سے فیصلے کر سکیں. آپ دوسروں کے محتاج ہوں گے، اور وہ کس حد تک آپ کا ساتھ دیتے ہیں اس فیصلے میں وہ اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو آپ کے لائٹ بھی ایک قسم کی اپوزیشن کر رہے ہوں گے. تو ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار ماڈل کامیاب ہو سکتا ہے؟ جی، اسحاق ڈار ماڈل جو تھا وہ اس وقت تک کامیاب تھا، اور ہو سکتا ہے دوبارہ. جس طرح ہم نے دیکھا کہ جب تک تو امریکہ افغانستان میں موجود تھا تو ہمیں مغربی دنیا کی ایک حمایت حاصل تھی پاکستان کے جو مالی معاملات کے اندر. اب جب کہ مغربی دنیا کا انخلا ہو چکا ہے افغانستان سے، اور ان کا اس خطے میں جو براہ راست مفادات ہیں وہ صرف ہندوستان سے جڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا پاکستان کو جو 16 مہینے بھی پچھلے بھی مشکل میں آئے وہ یہی وجہ تھی کہ بین الاقوامی حالات بدل گئے ہیں. اور روس نے جو یوکرین پر حملہ کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے پریشانی ہے. لیکن اب تو پوری دنیا میں اب بھی صورتحال وہی ہے، اب بھی صورتحال جی وہی ہے. ابھی بھی، جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی صورتحال وہی ہے. تو لہٰذا اب تو ایک بڑے کہتے ہیں نا جی مشکل پل صراط پر چل کر ملک کو استحکام دینا. اور اس میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے میری نظر میں وہ یہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت مہنگائی کی بنیاد جو ہے وہ افراط زر ہے، یعنی منی سپلائی بہت بہت زیادہ ہے. تو جب تک حکومت اپنے قرضے لینے کی جو اس کی تعداد ہے اور مقدار ہے اس میں ایک ڈرامائی کمی نہیں کرتی تب تک مہنگائی نہیں رکے گی. تو یہ جو چیلنج ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں سے اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں بغیر قرض لیے، یہ سب سے ٹف کام ہے، جس کے اندر پھر پہلی یہ کوشش یہ ہوگی کہ وفاقی حکومت اپنے جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں ان میں ایک ڈرامائی کمی کرے یا ڈیولپمنٹ بجٹ کٹ کرے. بہت سارے اس طرح کے مشکل فیصلے ہیں کہ اگر آپ ڈیولپمنٹ بجٹ کٹ کرتے ہیں تو شرح نمو میں اس طرح کی پش نہیں آتی. لیکن اس وقت تو فوکس یہی ہونا چاہیے کہ مہنگائی کو کم کر کے پاکستان کے عوام کو ریلیف دیا جائے، اور اس کے لیے سب سے پہلا کام یہی ہے کہ حکومت اپنے قرضے لینے کی جو کم از کم سپیڈ ہے اس کو کم کرے تاکہ ایک سگنل جائے مارکیٹس میں کہ اب انفلیشن جو ہے وہ کنٹرول ہونے جا رہی ہے. نہیں، لیکن خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے فیصلے نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کے بہت قریب ہیں، رشتہ داری تو الگ ہی صحیح لیکن ویسے بھی بہت قریب ہیں، اور ہر معاملہ وہ اپنی گرفت میں رکھتے ہیں. عرفان صدیقی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وزیر خزانہ ہوں گے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہی وزیر خزانہ ہوں گے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں پھر ہمارے سینگ نہیں اٹکیں گے جو اٹکے تھے؟ جی اسحاق ڈار صاحب بہت ایک اہل اور محنتی شخص ہیں، اور ان کا بھی ایک بہت گہرا تجربہ ہے جسے ضائع نہیں ہونا چاہیے. لیکن پارٹی سوچ رہی ہے کہ بھی نئے بین الاقوامی حالات میں کیا کوئی دوسرے مرد و خواتین ایسے ہیں جن کے ذریعے بہتر معاملات چلائے جا سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ آپشن بھی جگہ پر موجود ہے. ڈار صاحب بھی اس کے لیے ایک بہت موزوں کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن اور بھی لوگ ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کے ساتھ کیا معاملات کی نوعیت ہے، خاص طور پہ یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آن بورڈ ہوں گے اور آپ ان کی تشفی کر پائیں گے؟ ابھی تک کی تو اطلاع یہ ہے کہ وہ 4 وزارتیں مانگ رہے ہیں، آپ ایک دینے کے لیے تیار ہیں، وہ ایک لینے کے لیے راضی نہیں ہیں. نہیں، یہ پارٹیوں کے درمیان اس طرح کی جو بارگیننگ ہے وہ ہوتی رہتی ہے، لیکن مجھے پوری توقع ہے کہ ایم کیو ایم کا جو انٹرسٹ ہے وہ سندھ کے زیادہ شہری علاقوں میں ہوتا ہے اور وہ اس کی ترقی چاہتے ہیں. اور پچھلی گورنمنٹ میں جو 16 ماہ میں وہ بڑے پرومیننٹ ممبر تھے،
تو اس میں پوری کوشش کی گئی کہ MQM کو ڈلیور کیا جائے یونیورسٹی کے حوالے سے اور حوالے سے. تو کراچی شہر بھی اور سندھ کے دوسرے شہری علاقے ہیں, ان کے لیے مجھے یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب کوئی اسپیشل جو ہے گرانٹ ضرور دیں گے. MQM کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ چونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے. پچھلی دفعہ بھی ان کا اعتراض یہی تھا اتحاد میں شامل ہونے سے پہلے, یہ تھی ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے مسلم لیگ نون سے زیادہ ان کی خواہش یہ تھی کہ چونکہ وہاں ان کے مفادات کا کلیش ہوتا ہے, سیاسی مفادات کا, تو لہذا وہاں کچھ گارنٹیز وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ان کو وہاں سندھ حکومت کی طرف سے کچھ گارنٹی دی جائے. تو یہ پیچیدگیاں اس طرح کی رہیں گی, لیکن یہ توقع ہے کہ آپ دیکھیں گے جب اگلے 3 سے 4 دن میں حکومت سازی ہو جائے گی اور کابینہ بنے گی تو اس میں MQM موجود ہوگی. یہ بتائیں کہ ایک پہلے تو یہ تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ سینٹ چیئرمین بنیں گے, لیکن پھر جو پیپلز پارٹی سے اطلاعات آئیں تو یہ پتہ چلا کہ وہ نہیں ہیں امیدوار, اور اب تو سینٹ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو اس میں کتنی جان ہے کہ انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ سینٹ چیئرمین ہوں گے اگلے؟ اس میں مجھے کوئی ذاتی طور پہ تو کوئی معلومات نہیں ہے. میں نے بھی آپ کی طرح میڈیا میں ہی دیکھا ہے کہ وہ ہوں گے, لیکن آج گیلانی صاحب نے چونکہ حلف اٹھا لیا ہے قومی اسمبلی کا, تو لہٰذا اب وہاں تو سلاٹ خالی ہے. جو سب سے فیوریٹ کینڈیڈیٹ تھے وہ اب قومی اسمبلی کے رکن بن گئے, تو لہٰذا سینٹ میں اب ایک اوپن فیلڈ ہے جس میں کا بھی فیصلہ آنے والے دنوں میں جب نئی سینٹ بنے گی تو ہو جائے گا انشاءاللہ. مولانا فضل الرحمان نون لیگ کے بڑے قریب رہے ہیں, لیکن اب وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم کا ووٹ نہیں دوں گا. یہ پارلیمان جو ہے یہ عوام کا نمائندہ کم, اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ زیادہ ہے. جی مولانا کے پاس آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا وفد جو آنے والا حکومتی اتحاد ہے اس نے کل ان کے پاس تشریف لے گئے تھے. تو مجھے تو چونکہ آج ان سے گفتگو نہیں ہوئی, لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آج جو ایوان میں ان کی مسکراہٹ تھی تو مجھے آثار اچھے لگ رہے ہیں کہ ان کو بھی حصہ مل سکتا ہے, کوئی راستہ اور جی گنجائش ہے. ہماری طرف سے تو ایک اوپن انویٹیشن ہے کہ وہ PDM کی گورنمنٹ کا بھی حصہ تھے اور اس حکومت کا بھی حصہ بنے. ان کا بھی جو تجربہ ہے حکومت کو انہوں نے دیکھا ہے بہت قریب سے, پاکستان کی گورننس کو حکومتیں بنتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھی ہیں, تو ہمیں اس سے استفادہ لینا چاہیے. اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ اصل چیز جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینا ہے. جس ملک میں بجلی کی پرائسز قیمتیں اتنی ہو جائیں, آپ اس معاملے کو ڈیل بھی کرتے رہے ہیں, گیس کی قیمت اتنی ہو جائے کہ لوگ میٹروں پر چٹیں لگانی شروع کر دیں کہ بھائی صاحب یہ بند ہے, اور بل جو ہیں وہ اس نوعیت کے آئیں کہ انسان جو ہے وہ پاگل پن کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے, اور جو مہنگائی ہے ویسے اس کے نتیجے میں آپ کا تقریباً آدھی سے زیادہ قوم جو ہے وہ خط غربت سے نیچے چلی جائے, اور اوپر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فوری طور پر IMF کے پروگرام میں جانا ہے, تو امید تو کوئی نہیں لگ رہی کہ صورتحال جو ہے وہ کوئی بہت بہتری کی طرف جائے گی. دیکھیے IMF کے ساتھ جو ایک آرگومنٹ ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ ہم نے IMF کے کہنے پہ جو شرح سود ہے, ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے اس کو 20% سے زیادہ کر کے دیکھ لیا ہے, لیکن اس سے مہنگائی میں کوئی کمی نہیں ہوئی. تو وہ جو کتاب میں لکھا ہے, چونکہ بیرونی دنیا میں کنزیومر فائنانس ہوتا ہے, جب انٹرسٹ ریٹس ہائی ہوتے ہیں تو ڈیمانڈ میں کمی آتی ہے. پاکستان میں اس کا تجربہ ہم نے دیکھ لیا نا جی, ہم کلیئر ہے کہ پچھلے شرح سود سے ہماری معیشت کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. نہیں سر, اس کا بہت گہرا تعلق ہے جی. بات یہ ہے کہ اس کی ری پیمنٹ کی وجہ سے وہ ری پیمنٹس جو مسلم لیگ نون کی حکومت میں 2018 تک 1500 ارب روپے کی تھی, اب وہ 6200 ارب روپے کی ہو چکی ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ کا جو فسکل سپیس ہے جس سے اس نے عوام کو ریلیف دینا ہے, وہ سب کا سب ری پیمنٹ میں جا رہا ہے. نہیں وہ دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن شرح سود بڑھانے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مہنگائی پہ کوئی اثر پڑ جائے گا یا کچھ ہو جائے گا, اس کا تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. جی تو میں نے یہی پریسائسلی یہ آرگومنٹ جو ہے یہ IMF کے ساتھ کرنا ہوگا تاکہ پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس فسکل سپیس آئے کہ پاکستان میں چونکہ شرح سود کا تعلق صرف بزنس سے ہے
اور حکومت کی ری پیمنٹ سے ہے، تو شرح سود بڑھانے سے پاکستان میں مہنگائی کم نہیں ہوئی. یہ تو اب ہم یہ نہیں کہتے نہیں ہوتی، وہ نہیں کم نہیں ہو سکی. تو لہٰذا یہ آرگومنٹ ہے تاکہ فسکل اسپیس کریٹ ہو. اسی طرح میں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ یہ بھی 6200 ارب کے لیے ہم نے بینکوں سے قرضے لینے، وہ قرضے کم ہوں، اور جب وہ قرضے کم ہونا شروع ہوں گے، افراط زر میں کنٹرول ہوگا، تبھی مہنگائی کنٹرول ہوگی. اور وہی یہ جو 6200 ارب روپیہ ہے، اگر یہ لیٹ سے دوبارہ گھٹ کے کوئی لیٹ سے 2000 ارب تک آ جاتا ہے، تو وہ جو ایکسٹرا 4000 ارب کریٹ ہونا ہے اسپیس، وہاں پھر ریلیف کی جگہ نکلے گی نا جی. نکلے تو گی. لہٰذا اصل تو ٹھیک ہے، جگہ نکالنا ہے کہ آپ نے عوام کو کہاں سے ریلیف دینا ہے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب. ناظرین، آپ نے مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما خرم دستگیر خان کی گفتگو سنی. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے. قاہرہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہوا ہے، ظاہر ہے 16ویں قومی اسمبلی آج مکمل ہوئی، اراکین نے حلف اٹھایا، لیکن جو ہنگامہ رائی اور شور شرابہ دیکھنے کو ملا ہے، اس میں جو سوال ہیں وہ تو آگے کرتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 2018 کے بعد کا تسلسل ہے؟ کیونکہ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی خود کو اپوزیشن میں ہی سمجھتی تھی. تو یہ پارلیمان جو ہے یہ کیا مضبوط ہونے جا رہی ہے کہ یہ ہم ایک نئی لڑائی دیکھیں گے اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیے، پارلیمان کے اندر احتجاج کی روایت تو کوئی نئی نہیں ہے. بہت ساری جماعتیں کرتی رہی، ہم بھی کرتے رہے، اور ہمارے خلاف بھی ہوتا رہا، لیکن اس کی لمٹس تھیں. جس طرح تحریک انصاف نے انفارچونیٹلی ملک کے اندر جو ہماری سیاسی، ہماری سماجی، ہماری ثقافتی جو روایتیں تھیں، ان روایتوں کو جس بری طرح توڑا اور رگیدا ہے، اس کے شاخسانے آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسمبلی کے ایوان کے اندر جو کوئی تماشا کیا، آئندہ آنے والے دنوں میں ان سے اور بھی اس سے بری باتیں توقع کی جا سکتی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کی بنیاد پہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسمبلی کو روک لے گا، وہ پرفارمنس آف دا اسمبلی روک لے گا، اسمبلی کے کام میں رکاوٹ ڈال پائے گا، تو یہ نہیں ہوگا. تیسری گزارش یہ ہے کہ یہ بھائی صاحبان صرف اسمبلی نہیں، یہ اسمبلی نہیں بند کرنا چاہتے، یہ تو پاکستان بند کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے تو پوری طرح کوشش کی ہے. اس سے پہلے انہوں نے وہ شوکت ترین صاحب والا خط آپ کو یاد ہوگا، جی ہاں، وہ بھی انہوں نے کیا. اس کے بعد پاکستان کے قومی اداروں کے اوپر جس طرح حملے کیے گئے، ان کی انسٹالیشنز پہ جس طرح حملے کیے گئے، ان کے اوپر جو ایک میڈیا وارفیئر شروع کی گئی ہے، یلغار ہے امیج ڈیمولش کرنے کی. اور اب پھر جو انہوں نے خط لکھا، ساری دنیا سمجھاتی رہی کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہو، لیکن بھائی صاحبان ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے. یہ کچھ دن پہلے دھمکی دی، ہم نے سمجھا کہ شاید دھمکی کے طور پہ رکھیں گے، عملی طور پہ یہ نہیں ہوگا، لیکن اب اس کا عملی مظاہرہ کر دیا گیا. آپ ذرا غور کریں، انشاءاللہ ہم اس کو روک لیں گے، نہیں ہوگا اس کا نقصان پاکستان کو کوئی. لیکن ذرا غور فرمائیے کہ اگر اس کا نقصان ہوتا ہے، اگر پاکستان کو یہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے یہ معطل ہو جاتا ہے، اس کی انسٹالمنٹ نہیں ملتی، تو حکومت وقت کا کیا نقصان، ملک کیا کا نقصان؟ نقصان. یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کہ گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے پارلیمان نے کام کرنا ہے، اور پارلیمان کے ہوتے ہوئے جمہوری عمل جو ہے اس نے آگے بڑھنا ہے. اب یہ خالی چیزوں کی دھمکی نہیں ہے، معاملات نیکسٹ لیول کے اوپر جا رہے ہیں. اب خیبر پختونخوا میں جو حکومت آ رہی ہے، جو اس کے وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں، اور پھر یہاں پہ جس طریقے سے وہ انتخابی نتائج کو لے کر احتجاج کی صورتحال کی بات کر رہے ہیں، احتجاج کی عملی طور پہ کال بھی دے رہے ہیں، تو پارلیمان کے اندر احتجاج، پارلیمان کے باہر احتجاج جو اختلاف کی بنیاد پہ نہیں نفرت کی بنیاد پہ ہوگا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارلیمان مستحکم ہونے جا رہا ہے، جمہوریت مضبوط ہونے جا رہی ہے، کیا صورتحال ہے؟ میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ یہ ہمارے ساتھی جو ہیں یہ اپنے مخالفین پہ نہیں، یہ پاکستان پہ حملہ آور ہیں، لہٰذا آپ ان سے کسی بات کی بھی توقع کیجئے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو اپنی جگہ، اس کو تو ایک طرف رکھیے. ہمارے پاس آپشنز کیا ہے؟
ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ ہماری خواہش پہلے تھی کہ یہ بھی ساتھ ملے، نہیں تو اس وقت ہم پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کے لیے، کسی نئے بحران میں داخل ہونے سے بچانے کے لیے ہم دونوں جماعتیں مل کے ایک مستحکم حکومت کی بنیاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کی ہم نے کوشش کی ہے، اور یہ جو آپ میڈیا کے دوست سوال ہم سے کر رہے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں اس سوال پہ کہ جی دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بس پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، اقتدار میں حصہ نہیں لے رہی اور شاید ذمہ داری سے بچ رہی ہے۔ وہ بھائی ذمہ داری سے کیسے بچ رہی ہے؟ حکومت بنانے میں ہم شامل، وزیر اعظم کو ووٹ دینے میں ہم شامل، اسپیکر بنوانے میں ہم شامل، اور پھر کل آپ ہم سے سوال نہیں کریں گے؟ ہمیں پتا ہے آپ کیا سوال کریں گے۔ ہم تو یہ ساری ذمہ داری لے رہے ہیں اور اقتدار میں حصہ نہیں لے رہے، بجائے اس کے کہ آپ ہماری تعریف کریں آپ ہم پہ اعتراض کیے بیٹھے ہیں۔ نہیں، اس میں قائرہ صاحب اعتراض جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جب 16 مہینے کی حکومت چلی تھی اور انتخابات کا وقت آیا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ جو ہماری وزارتیں ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں، جو معاشی معاملہ تھا وہ ادھر اسحاق ڈار صاحب ذمہ دار ہیں، تو وہ کسی نے اس ذمہ داری کو نہیں مانا تھا۔ اس ذمہ داری سے کیا آپ نے ہماری بات مان کے ہماری ذمہ داری ختم کر دی تھی؟ کیا سرٹیفکیٹ جاری کر دیے تھے؟ وہ بھائی یہ سیاسی گفتگو چلتی رہتی ہے، لیکن عملاً کیا ہے؟ عملاً ہم اس حکومت کو بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور اس میں حصہ نہیں لے رہے، تاکہ پاکستان کے اس وقت جو کرائسس ہے اس میں یکسوئی کے ساتھ مسلم لیگ اپنے فیصلے کرے اور ہم ان کو سپورٹ کریں۔ وہ جہاں مشاورت چاہیں گے کریں گے، ہم ان کو مشاورت میں اپنی مشاورت دیں گے، لیکن اس میں ہم کو حصہ تو مانگ نہیں رہے۔ اگر ہم حصہ لیتے تو پھر ہوتا ہے کہ بندر بانٹ ہو رہی ہے، پھر عجیب باتیں ہوتی۔ میں نے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور اس وقت تحریک انصاف یا جو سنی تحریک ہے، سنی تحریک کے ممبران اگر پاکستان کو اس تعطل کا شکار کرنا چاہتے ہیں یا اس ملک میں ایک انارکی کی ماحول کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم میں اپنی ذمہ قائرہ داری صاحب ادا میں کر ذرا رہے اس ہیں؟ طرف آتا ہوں، ایک اور سوال کا جواب دے دیجئے، کیونکہ آج جو گور خان نے، عمر ایوب نے موقف اختیار کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ان کو چونکہ خواتین کی اور اقلیتوں کی نشستیں نہیں ملی ہیں، جب تک اس کی الاٹمنٹ نہیں ہو جاتی یہ ہاؤس نامکمل ہے، اس ہاؤس کو جو ہے وہ معطل کیا جائے اس وقت تک جب تک یہ کام نہیں ہو جاتا، اور سپیکر سے وہ رولنگ کا تقاضا بھی کر رہے تھے۔ کیا موقف کیا ہے؟ موقف تو بڑا سمپل ہے، یہ فیصلہ گوہر خان صاحب نے تو نہیں کرنا، نہ عمر ایوب نے کرنا ہے، یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا۔ ان کی خواتین کی سیٹیں جو سنی تحریک کے حوالے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیٹیں ملنی چاہیے، اس کے اوپر بڑا واضح موقف جماعتوں کا موجود ہے، اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن ہیئرنگ کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد وہ نشستوں کا فیصلہ جس طرف بھی گیا یہ الٹیمیٹلی عدالتوں میں جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ نشستیں اگر ان کو دے بھی دی جائے، جو آپ بڑا سوال آپ نے مجھ پہ ریز کیا، اگر وہ نشستیں ان کو دے دی جائے اور سنی تحریک کی سیٹیں 20 بڑھ جائیں تو پھر کیا وہ اپنا وزیر اعظم بنا سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنا سپیکر بنا سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں؟ آنسر از نو۔ تو پھر کیا؟ پھر ان کا کیا فرق ہے؟ اور ان 20 سیٹوں کے علاوہ بھی 10-12 سیٹیں اور خالی ہو گئی ہیں ہاؤس کی، تو کیا کیا جائے؟ اس کا مطلب یہ کہا جائے کہ اب ملک میں اسمبلی مکمل ہوگی تو پھر اگلی حکومت بنے گی، اس کے لیے ساری حکومت کو تعطل میں ڈال دیا جائے گا، کیا یہ کہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ پہلے بڑا چل رہا تھا کہ یوسف زئی گیلانی صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے چیئرمین ہوں گے، اب ظاہر ہے انہوں نے حلف اٹھایا، استعفیٰ دے دیا، اب انوار اللہ کاکڑ کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ کاکڑ صاحب آ رہے ہیں سینٹ کے چیئرمین؟ سینٹ کا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، یہ بات طے ہے۔ گیلانی صاحب کا وہ تو طے ہے، لیکن قانونی، لیکن طے ہے تو طے ہے، پھر کیا اس میں لیکن ہو گیا؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کی ہے امید آنے کی؟ میرے بھائی کیا وہ پیپلز پارٹی ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی تو نہیں، ظاہر ہے انہوں نے کہا میں نے ابھی فیصلہ بھی نہیں کیا پھر کہ آپ کس مجھ سے جماعت میں مذاق کر رہے ہیں کیا؟ میں نے تو آپ کو واضح طور پہ کہا کہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہونا ہے۔ اچھا، اب اس میں قائرہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ
جو انتخابات ہیں ان کے نتائج کو لے کر جو کل تک آپ کے اتحادی تھے، آج اس کا ایک اور موقف ہے، بہت یہ نتائج جو ہیں سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ پارلیمان جو ہے یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ سوال اپنا کیجئے، میں اس کا کیا جواب دوں؟ اس کا جواب تو مولانا سے پوچھئے کیسے ہے۔ ہمیں تو پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا ہے، ہم تو ان کے نمائندے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جس پارلیمان کو کہہ رہے ہیں اسی پارلیمان کے اندر آج حلف اٹھا کے اس کے ممبر بنے بیٹھے ہیں۔ وہ تو آپ لوگ گئے تھے ان کے پاس، اب یہ پتہ نہیں کیسے راضی کیا آپ لوگوں نے۔ ہم نہیں کہ کیوں بھائی، ایک طرف آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ناراض ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم سامنے راضی نہیں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ناراض ہیں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ موقف اختیار کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان الیکشنز کو لے کے سوالیہ نشان تو بہت اٹھ رہے ہیں نا، جو جس طریقے کے نتائج اور جو کچھ ہوا ہے۔ چلیں میں آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ فرمائیے کہ یہ جو اس پہ تحفظات ہے، کیا یہ 2018 کے انتخاب پہ نہیں تھے؟ کیا یہ 2013 کے انتخاب پہ نہیں تھے؟ کیا اس سے پہلے انتخابات پہ نہیں تھے؟ تو کیا وہ سارے انتخابات کالعدم قرار دے دینے چاہیے؟ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں اور سنی تحریک کہہ رہی ہے کہ جناب ملک میں انتخاب شفاف نہیں ہو، آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انتخاب ختم کر دینے چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ حکومت فارم نہیں کرنی چاہیے، ملک کے اندر ایک نیا تعطل ہو جائے، پی ٹی آئی بھی حکومت نہ بنائے، مسلم لیگ بھی نہ بنائے، ہم بھی نہ بنائیں، اور ٹھیک ہے جی ملک کے اندر نئے انتخابات کرائیں۔ تو کیا اس میں ایک انارکی کا ماحول بنا کے، جہاں صوبائی حکومتیں بنی پڑی ہیں، صوبائی حکومتیں اپنی اپنی جگہ بیٹھی ہو، پھر کیا ہوگا؟ کل پھر نتیجہ اسی صورت میں نکل آئے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو کیا آپ لوگ اگلا سوچ نہیں رہے، خالی سوال کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آپشن ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ بہتری کے آپشن ہے جو ہم نے نہیں لیے، اور آپ کے خیال میں ہم نے غلطی کر لیا، آپ سوال کر رہے ہیں؟ سوال تو تبھی ہوتا ہے نا۔ اب اس میں یہ فرمائیے گا قاہرہ صاحب کہ جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ ظاہر ہے حکومت سازی کا مرحلہ جیسے مکمل ہوگا، اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو ریلیف دینے کا سلسلہ بھی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ دو دھاری تلوار جو ہے یہ اب جس پہ چلنا ہے حکومت نے، یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہوگی کہ اندر بھی آپ کو مزاحمت کا سامنا ہوگا اور باہر ان مشکلات کو آپ کو حل کرنا ہے؟ یار یہ ہمارے لیے نیا کام نہیں ہے، ہم ندیم حسین یہ کام کرتے رہے ہیں، ہم آئندہ بھی یہ کام آسان طریقے سے کریں گے۔ یہ جو آپ لوگوں کو ایک شک پڑ گیا نا کہ یہ حکومت اتحادی ہے، یہ بڑی کمزور ہے، یہ پتہ نہیں کیا کرے گی، یہ فیصلے کرے گی نہیں کرے گی، اتحادی حکومت چلانا ایک مشکل کام ضرور ہے، یہ بات درست ہے، لیکن اس ملک کی ریسنٹ ہسٹری میں پیپلز پارٹی نے 2008 سے 2013 میں ایک اتحادی حکومت چلائی۔ جو پہلی حکومت بنتی ہے اس میں مسلم لیگ ساتھ ہے، چند مہینے بعد چھوڑ دیتی ہے، ہم کاف لیگ کو ساتھ ملاتے ہیں، ہم ایم کیو ایم کو ساتھ ملاتے ہیں، اور ان کو ملا کے ہم حکومت کھڑی کرتے ہیں اور پاکستان کی تاریخ کے بڑے فیصلے کرتے ہیں بھائی، 18ویں ترمیم کرتے ہیں، ہم این ایف سی کرتے ہیں، ہم اور بہت سارے کام ہیں جو کرتے ہیں، اور آپ آج بھی ہم پہ سب سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہ حکومت کمزور۔ پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ایک مضبوط حکومت، کولیشن میں بھی مضبوط حکومتیں بناتے ہیں۔ قاہرہ صاحب یہ جو ایم کیو ایم کا مسئلہ ہے یہ آپ کو حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کس کا؟ ایم کیو ایم کا، کہ وہ آن بورڈ ہو رہے ہیں اور جو ان کا اللہ کرے وہ ہو جائے، میں دعائی کر سکتا ہوں۔ اچھا دوسرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب آئی ایم ایف کو خط لکھنے والا معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ خط تو لکھا گیا ہے اور پاکستان کے جو وہی بات الیکشن جو ہیں ان کو سوالیہ نشان بنا کر پیش کیا گیا ہے اور اس کا آڈٹ کا تقاضا کیا گیا ہے۔ مطلب ایک طرف تو امریکہ کی سازش ہے اور پھر خط بھی انہی کے اداروں کو جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، لیکن یہ کتنا آپ سمجھتے ہیں اس کا کوئی اثر ہوگا؟ اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں یار ندیم، کہ ہم اس خط کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے اور انشاءاللہ اس کے اثرات سے پاکستان کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ الگ بات کہ باوجود سمجھانے کے سنی تحریک کے جو ساتھی ہیں یا پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کر دیا ہے، اس کو بچانا ہماری ذمہ داری تھی اور ہے اور انشاءاللہ ہوگی اور ہم اس کو نبھائیں گے۔ اب ایک آخری سوال یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اگر عوام جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اب جو بھی نئی حکومت آتی ہے اس کی جانب
کتنا مشکل مرحلہ ہوگا ریلیف دینے کا ایسی صورتحال میں جب معیشت جو ہے اس کی صورتحال بس جسے کہتے ہیں نا کہ چلنے والی ہی ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، یہاں پہ بھی میں اب آپ سے سوال کروں گا. آپ سارے میڈیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ مشکل صورتحال ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیف دینا حکومت کے لیے مشکل ہوگا، درست سمجھتے ہیں آپ، لیکن دوسری طرف یہ سوال ریز کر کے آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہم سے بڑھوا رہے ہیں. تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ مشکل حالات ہیں، اکانومی میں سپیس تھوڑی ہے، عالمی دباؤ ہے، فلاں فلاں، تو پھر اس میں فیسیلیٹیٹ کیجئے نا حکومت کو کہ آپ اس طرف لوگوں کا ذہن بنائیں کہ گورنمنٹ کے پاس سپیس کم ہے، بجائے اس کے کہ توقع بڑھا کے آپ ہمارے خلاف ایک رویہ توقع ہم نے تو نہیں بڑھائی سر، الیکشن کے دنوں میں توقعات آپ نے بڑھائی ہیں. سوال کے ذریعے اس کو آپ سوال کے ذریعے بڑھا رہے ہیں، نہیں، آپ سوال کے ذریعے ہم بڑھائیں. تو یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا اس کا کوئی ہم نے ایک بات یاد رکھیے، جی آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہے، آپ اپنی ایک آبزرویشن دے رہے ہیں کہ ان حالات میں ہمارے پاس سپیس تھوڑی ہوگی. ہمارے پاس 2008 میں بھی بڑی تھوڑی سپیس تھی، ہم نے اس سپیس کے اندر نئی سپیس کریٹ کی تھی. ہم نے پہلے ہماری حکومتوں میں بھی سپیس نہیں تھی، اس میں بھی ہم نے سپیس کریٹ کی تھی، یہاں بھی سپیس کریٹ کریں گے. مشکل حالات میں حکومت چلانا ہی کام ہوتا ہے، آسان حالات میں حکومت چلانا تو کوئی بھی جا کے بٹھا دیا جائے چلا لیتا ہے. ٹھیک ہے، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب. ناظرین یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ، ان کی آپ نے گفتگو سنی. اس سے پہلے خرم دستگیر خان ہمارے ساتھ تھے، اور جو پارلیمنٹ کی اس وقت صورتحال ہے اس کے اندر دکھائی یہی دے رہا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ اسی طرح چلیں گے. یہ پہلے بھی اسی طرح رہے ہیں. قانون سازی جو ہے وہ شاید جلد بازی میں اب ہوگی. جو اپنے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کا وتیرہ تھا کہ 20-20 منٹ میں بل پاس ہو رہے ہیں، یہاں بھی ہنگامہ رائی اور شور و شرابے میں یہ سلسلہ جو ہے وہ ہوگا. دعا یہ ہے کہ کم از کم معاملات بہتری کی طرف جائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.